वालेकुम। मेरा नाम हैदर मेहदी है और मैं आज से एक वीकली पर्सपेक्टिव पेश करा करूँगा लाइव पे ऑन फेसबुक लाइव। तब तकरीबन 10 से 15 मिनट हो सकता है, ज़्यादा हो जाए, हो सकता है छोटा। जस्ट अ ब्रीफ बैकग्राउंड। मेरी 60 साल उम्र है। मैं इस वक्त कनाडा में रहता हूँ, टोरंटो में। मैंने शुरू फ़ौज से की, फ़ौज की नौकरी 7-8 साल की कप्तानी में मैंने फ़ौज छोड़ दी और मैंने फिर प्राइवेट सेक्टर में काम किया। और कुछ अरसे के बाद मैंने अमेरिका चला गया, वहाँ से मैंने एमबीए किया। उससे पहले मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स किया था, फिर वापस आया पाकिस्तान में, फिर काम किया चंद साल। और उसके बाद मैंने अपनी कंसल्टेंसी शुरू कर दी। 5 साल मैं पाकिस्तान में रहा। उसके बाद मैं 1998 में मैं दुबई चला गया, वहाँ मैं 18 साल रहा और कंसल्टिंग करता रहा। कुछ कारोबार किया, बहुत नुकसान हो गया, पैसा सारा लूट गया। तो फिर मैंने नौकरी की, कुछ अरसे मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया और कुछ अरसे मैंने एक बैंक में काम किया। उसके बाद फिर मैंने 8-9 साल कंसल्टिंग की और 2 साल पहले मैं कनाडा आ गया। ये मुख्तसर सा मेरा है। मेरा पैशन जियो पॉलिटिक्स है, नेशनल इश्यूज़ हैं, उसके ऊपर मैं लिखता भी हूँ। और मेरी जो मेरा एक ब्लॉग है उसका, उस पर मैं लिखता हूँ। तकरीबन 71 के करीब मैंने आर्टिकल्स लिखे हैं। ब्लॉग SHR Mehdi @blogspot.com के नाम से है। आप अगर जाना चाहते हैं जाके देख लें, आपको मेरी पर्सपेक्टिव पता चल जाएगा, मेरी सोच समझ आ जाएगी। तो ये है, कोशिश ये है इन इन वीकली टॉक्स का या वीकली डिस्कशंस का कि पता चले कि हमारे जो मेन इश्यूज़ हैं पाकिस्तान में, या हमारे जो रीजनल इश्यूज़ हैं जियो पॉलिटिक्स के, वो क्या हैं। उनकी कोशिश मेरी ये होगी कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दूँ और रिसर्च पर्सपेक्टिव दूँ, सिर्फ ओपिनियन नहीं। लेकिन और कोशिश है कि ऑब्जेक्टिव हो। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव ना हो तो उसकी जिम्मेवारी ये है कि अपने ऊपर ही है, इसलिए कि हम विक्टिम्स हैं अपने डीएनए के, अपनी बायोलॉजी के, अपने एनवायरनमेंट के। उससे हम अपने हमारे नज़रिए होते हैं, हमारे ओपिनियंस फॉर्म होते हैं और उसकी वजह से हम सब्जेक्टिव भी होते हैं। तो ये अनफॉर्चुनेटली है, पर कोशिश होगी कि ये इसको जितना आदमी ऑब्जेक्टिव रख सके तो करेंगे। टॉपिक्स हम मुख्तलिफ करेंगे, टेररिज्म के ऊपर, इकनॉमिक इशूज़, सोशल इशूज़, पॉलिटिकल इशूज़, पर्सनल इशूज़। मेरा तो पिछले 30-40 साल में मैंने जो कॉर्पोरेट सेक्टर में कंसल्टिंग की है, काम किया है, उसके कुछ चीज़ें सीखी हैं, वो शेयर करना चाहता हूँ। और उम्मीद है कि ये फ़ायदेमंद रहेगा। छोटा रखूँगा, ज़्यादा लंबा नहीं, इसलिए कि लोग सुन सुन के वैसे भी तंग आ गए टॉक शोज़ के, और ये बातें तो हर आदमी करता है। आज का मैं जो पहला सेट ऑफ ये पर्सपेक्टिव्स की सीरीज़ है, इसमें मैं आई वांट टू टेक द इशू ऑफ टेररिज्म, इसलिए कि बड़ा डीप रूटेड है। और हमारे पाकिस्तान में तो इसके बहुत सीरियस इम्पैक्ट है, अफ़गानिस्तान में भी, अक्रॉस द रीजन, सीरिया, इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, हर जगह, और ग्लोब में भी। तो इस पर मैंने काफ़ी रिसर्च की, मैंने बहुत डिटेल रिसर्च किया। उसमें मैंने एक बहुत, इसमें मैं किताब लिखने की भी कोशिश कर रहा हूँ, उसमें मैंने एक समरी भी बनाई है कि इसकी जो रूट्स है ना, ये क्या है, ये क्या वजह है कि लोग आके नहते बच्चों को, 150-200 बच्चों को आके ज़बह कर जाएंगे, मार जाएंगे। एपीएस में, बाचा खान में, सफूरा गोड का मैसेकर होता है, हज़ारा कम्युनिटी के ऊपर होते हैं, और बहुत लोग जिनमें हर किस्म के लोग मारे जाते हैं। शिया मारे जाते हैं, सुन्नी मारे जाते हैं, आगा खानी, मुसलमान ज़्यादातर मारे जाते हैं। ग्रेटेस्ट जो इंजरी हुई है वो मुसलमानों की हुई है। तो ये क्या, ये क्यों होता है? तो इस पर मैंने जब रिसर्च की तो बेसिकली पता ये चला कि 4 रीजंस होते हैं, 4 फैक्टर्स हैं जो इसको, किसी भी मिलिटेंट मूवमेंट या जो भी वायलेंट मूवमेंट होती है अगेंस्ट एन एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर, उसके ख़िलाफ़ जब ये आती है तो उसकी 4 वजूहात हैं जिसकी वजह से उसके अंदर उसको फोकियत मिलती है। और अगर उसकी जो इर्द गिर्द इन्वायरमेंट है जहाँ वो ऑपरेट कर रही है, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो इक़्तिसादी हो, चाहे वो रिलीजियस हो और माशी हो, अगर वो कमज़ोर है ना तो इनको बहुत ज़्यादा फोकियत मिलती है।
تو یہ 4 فیکٹرز ہیں. ایک ہے سوچ، تھاٹ، کہ کیا سوچ ہے جو ان لوگوں کو موٹیویٹ کرتی ہے اس جو ان کا کاز ہے. یہ دوسرا فیکٹر ہے اس کے اوپر چلنے کے لیے. تیسرا فیکٹر ہے کہ ان کے پاس ریسورسز کتنے ہیں، وسائل کتنے ہیں. اور چوتھا فیکٹر ہے کہ آیا ان کے پاس کوئی فزیکل جگہ ہے جہاں پر یہ رہ کے اور یہ اپنا جو یہ اپنا کام ہے یہ کر سکتے ہیں. تو یہ 4 چیزیں ہیں: تھاٹ، سوچ، کاز، مقصد، ریسورسز، وسائل، پیسہ، ہتھیار، اور چوتھا فزیکل اسپیس، کوئی ان کی جگہ. اب یہ اس کو ایک ایک کر کے دیکھنا پڑے گا. اور آج جو ہے میں صرف تھاٹ کے انیشل اسپیکٹ پہ بات کروں گا. اس کے بعد ہم نیکسٹ ویک ول ایکسپینڈ آن دیٹ اے لٹل مور. تھاٹ جو ہے وہ از لمیٹیڈ ٹو ناٹ جسٹ ریلیجس تھاٹ. ہمارے جو پریڈومیننٹ ہم دیکھ رہے ہیں یہ ملیٹنسی اور ٹیررزم یہ چل رہی ہے ریلیجس تھاٹ سے. لیکن سوشل تھاٹ بھی ہوتی ہے، اکنامک تھاٹ بھی ہوتی ہے، مارکسزم ہے، کمیونزم ہے، بیسکلی بیسڈ آن سوشل اینڈ اکنامک تھاٹ. اس کی وجہ سے وہ یہ ریلیجس تھاٹ ہے. پیروکلزم، نیشنلزم، ایتھنیسٹی. آپ نے دیکھا یو ایس ایس آر جب ٹوٹا تو وہ جو لوگ گئے وہ اپنی ایتھنیسٹی کی وجہ سے علیحدہ ہوئے. سینٹرل ایشین ریپبلکس کو آپ دیکھتے وہ یورپ کے اندر، ایسٹرن یورپ جو علیحدہ ہوا ایتھنیسٹی کی وجہ سے علیحدہ ہوا. تو یہ ساری موٹیویشن ہماری ہے ریلیجن. ریلیجن ہیز بین دا پرائمری تھاٹ بیہائنڈ what we see in the world of Islam today, which has driven this wonderful religion into many different factors. تو اس کے اوپر تھوڑا سا کرتے ہیں کہ یہ ہوا کیا. اس کے لیے ہمیں نا کافی پہلے پیچھے جانا پڑے گا. اور انفارچونیٹلی ہمیں اس ہسٹری کے اس مرحلے پہ جانا پڑے گا جہاں سر یہ 2 میجر اسٹریمز آف مسلم تھاٹ نکلی، شیعہ اور سنیز. اور میں بالکل اس کو آبجیکٹو طریقے سے دیکھوں گا، ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھوں گا. میں اس کو تھیولوجیکل پرسپیکٹو سے نہیں دیکھوں گا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. یہ ایک پرسپیکٹو ہے. پرسپیکٹو یہ ہے کہ اگر آپ صرف اس کو ایک پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں دیکھیں اور ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں دیکھیں، ریلیجن کو اس میں نکال دیں، تو جب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کامیاب ہوئے اور فتح مکہ ہو گئی اور سب یہ آ گیا، تو جو پرانی پاورز تھیں جن سے یہ پاور چھین لی گئی وہ تھے مکہ کے مرچنٹس، بیوپار، جن کے پاس ساری پاور. اب پاور وہاں سے نکل کر مدینے چلی گئی. اب سٹرگل یہ ہے کہ وہ پاور کسی طرح واپس آ جائے. بیسکلی یہ ایک پاور سٹرگل تھی. اس کو جو ریلیجس رنگ دیا ہے وہ بہت چند صدیوں بعد دیا گیا ہے. ہمارے 4 خلفائے راشدین سب اس وقت کوئی ڈفرینس نہیں تھا، نہ فقہ میں ڈفرینس تھا، نہ سوچ میں ڈفرینس تھا، نہ طور طریقے میں ڈفرینس تھا، نہ انٹرپریٹیشن آف اسلام میں کوئی ڈفرینس تھا. پہلی ہماری جو ویزیبل ہم نے دیکھی شزم یا دراڑ وہ دیکھی جب جنگ جمل ہوئی، جس کے اندر ایک طرف خلیفہ تھے امام علی، دوسری طرف ہمارے رسول کی بہت پیاری بی بی عائشہ، حضرت عائشہ، اور ان کے ساتھ جو اس وقت شام کے گورنر تھے اپنا معاویہ. تو ان کی آپس میں جنگ ہوئی. حضرت عائشہ، امیر معاویہ ایک طرف، دوسری طرف امام کی جنگ. اب آپ یہ دیکھیں کہ سیاسی طور پر دیکھیں، ریلیجن اس میں نکال، سیاسی طور پر دیکھیں کہ رسول کے داماد اور ان کے کزن ایک طرف اور رسول کی بہت پیاری جو وائف ہے وہ دوسری طرف، آپس میں جنگ ہوئی. اس وقت یہ دراڑ پڑ گئی پہلی. اس کے بعد ہماری دوسری جنگ ہوئی، جنگ صفین، جس میں امام علی خلیفہ ایک طرف اور دوسری طرف شام کے گورنر امیر معاویہ. یہ جنگ ہوئی، یہ دوسری جنگ تھی. اس کے بعد جو اصل تیسری جو یہ جنگ ہوئی وہ ہوئی
جنگ تو خیر نہیں ہوئی، وہ ہوئی کربلا کا واقعہ، جس کے اندر اگین یہ تیسرا ایک بہت بڑا واقعہ ہوا جس نے ان دو حصوں کو علیحدہ کر دیا۔ اس کے بعد جا کے آپ کے اختلاف ہونے شروع ہو گئے، جس کے اندر سیاسی اختلاف پہلے مذہبی اختلاف کا، اور یہ بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا۔ تقریباً 8ویں 9ویں صدی میں ہمارے جو 5 بڑے امام مانے جاتے ہیں، امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی، حنبلی، امام حنبل، احمد بن حنبل، اور امام جعفر صادق، 5 ہیں۔ یہ بہت زبردست لوگ تھے اپنے اپنے حساب سے، انہوں نے اسلام اور بہت تحقیق تھی، ان کی بڑی سوچ تھی، اور اس کی وجہ سے ان کا حلقہ احباب بھی بہت بڑھ گیا، اور ان کی لوگ ان کی باتیں بھی بڑے غور سے سنتے تھے، اور انہوں نے اپنے اپنے عقل کے مطابق، اپنے سوچ کے مطابق، اپنے ریسرچ کے مطابق انہوں نے ایک طریقہ بتایا کہ جی یہ ایک صحیح طریقہ ہے اسلام کو آپ نے پریکٹس کرنے کا۔ اب مسئلہ کہاں آتا ہے؟ مسئلہ آتا ہے صرف فرقہ واریت کی میں بات کر رہا ہوں، بیکاز یہ جڑ ہے ساری چیزیں۔ مسئلہ کہاں آتا ہے کہ جی یہ سنت رسول کیا ہے؟ اچھا، قرآن تو پر ہمیں کوئی کسی کو بھی کوئی وہ نہیں ہے، شک نہیں ہے کہ جی یہ اس میں اس کی ایک لفظ میں بھی کوئی غلطی ہے یا چینج ہوا ہے، یہ تو ہمیں سب پتہ ہے کہ بالکل وہی ہے جو تھا، جس طرح نازل ہوا۔ ہاں، فرق کہاں آتا ہے کہ جو آیت ہے اس کی آپ نے انٹرپریٹیشن کیسے کی؟ آیت وہی ہے، آپ نے مطلب کسی نے ایسا مطلب نکالا، تفسیر میں کسی اور نے دوسرا مطلب نکالا۔ تو پہلے فرق یہاں آنے لگا جب تفسیر یا آیت کی آپ نے تفسیر بیان کرنی شروع کی۔ دوسرا جو زیادہ جس کا میرا خیال ہے جس میں زیادہ جو خطرناک تھا وہ کیا تھا؟ وہ تھا کہ یہ حدیث جو ہے یہ سورس ہے سنہ کی، تو اگر حدیث سورس ہے سنہ کی تو اس کو بھی بالکل اتنا ہی نان کنٹروورشل ہونا چاہیے جتنا قرآن کی آیت ہے، لیکن وہ ایسے نہیں ہے، کیونکہ اسلام امام علی کے بعد آلریڈی ڈیوائڈ ہو چکا تھا، یہ 2 حصوں میں بڑھ چکا تھا۔ 280 سال تک، 80 سال تقریباً، 87 سال تقریباً مؤید نے رول کیا، اس کے بعد 280 سال ابر سائڈ نہیں کیا، اور یہ جنگ چلتی رہی، سیاسی جنگ تھی، اور اس کے اندر حدیثیں بھی بننی شروع ہو گئیں۔ تو جو شیعہ تھے وہ ان کی حدیث کا جو سورس ہے وہ کہتے ہیں جی ہم تو وہی صرف مانگتے ہیں جو امام علی نے کہا، اس لیے کہ امام علی نے سب سے زیادہ گزارا ٹائم رسول کے ساتھ۔ جب وہ 7-8 سال کی عمر میں آئے تھے تو وہ تب، اور جب وہ کوئی 34-35 سال کی عمر میں تب انہوں نے رسول کو دفنایا۔ سنی کہتے ہیں کہ جی ہم امام علی کی بھی مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت لوگ ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، بی بی عائشہ ہیں، ابو ہریرہ ہے، اور بہت اور بھی لوگ ہیں جو کہ حدیث جن کی، اور جھگڑا کیا ہوا کہ کون سی حدیث اوتھینٹک ہے؟ جھگڑا یہ نہیں ہے کہ رسول کا سننا مختلف، نہ، جھگڑا یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث غلط ہے۔ اور یہ اس پورے کانفلکٹ کے اندر جو سب سے بڑا جو نقصان ہوا نا، وہ ہوا کیا کہ سچ کیا ہے؟ تو جو اہل سنت ہیں وہ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو آپ جو امام علی کے کہتے ہیں متعلق کہتے ہیں کہ یہ ان کی حدیث ہے، یہ ان کی نہیں ہے، یہ آپ صرف ایسی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو اس کے اندر آپ زور ڈالنا چاہتے ہیں اس حدیث میں کہ یہ بڑی بہت متواتر ہے، اور اسی طرح اہل تشیع جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں۔ تو یہ ایک جھگڑا شروع ہو گیا، اور یہ 9ویں اور 10ویں صدی میں اس کو حدیث وارز کا نام ایکچولی دیا گیا ہسٹری میں، کہ یہ حدیثوں کی یہ جنگ ہو گئی کہ یہ جی ہماری حدیث ہے کہ نہیں جی یہ ہماری حدیث، یہ جی ہماری حدیث ہے پھر یہ ہماری حدیث، تو یہ چلتی رہی۔ اسی زمانے میں امام احمد بن حنبل جو تھے نا، امام احمد بن حنبل جو تھے وہ اس وقت آئے جب کہ یہ ایک سوچ آ گئی اسلام میں کہ اسلام کی اگر شریعہ کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، یہ اب تقریباً 200 سال ہو گئے 9ویں سینچری کی بات،
اگر آپ نے ڈیفائن کرنا ہے نا تو اس کا سورس قرآن ہوگا پہلا، اور دوسرا سورس ہوگا حدیث. تو ان ایک تو امام حنبل جو تھے وہ حدیث اسکالر تھے، بہت انہوں نے پڑھا، اور انہوں نے بڑی ایک لٹرلسٹ انٹرپریٹیشن کی اسلام کی. انہوں نے کہا کہ جی جو اس کو نہیں مانے گا، چاہے وہ سنی ہے چاہے وہ شیعہ ہے، وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہے. تو یہ پہلی دفعہ یہ تکفیری جو سوچ ہے، جس کو ہم ابھی آج بہت بڑی ہو گئی، اس کو دیکھا جاتا ہے کہ جی یہ تکفیری سوچ ہے، یہ اس وقت آنی شروع ہوئی کہ یہ ہے جی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں مائی وے اور دا ہائی وے، یا میری بات مانیں گے، اگر نہیں مانیں گے تو آپ اسلام کے دائرے سے باہر ہیں. یہ اس وقت شروع ہوئی. تو یہاں سے یہ جو ہے نا اس نے رنگ پکڑا جس کو کہتے ہیں ایکسکلوسیوزم کا، کہ آپ نے اپنے دائرے میں سے ان لوگوں کو یا ان سوچ کو باہر نکالنے کی کوشش کی جو آپ کی سوچ سے منسلک نہیں تھے. تو یہاں پر میں آج کا یہ ختم کرتا ہوں، اور نیکسٹ ویک میں اس سے آگے پھر چلوں گا کہ اس سوچ کو اس کا کیا امپیکٹ کیا ہوا ان دا سکسیڈنگ سینچریز. اور ہم بات پھر کریں گے ابن تیمیہ کی، پھر اس کے بعد پھر ہم 17 سینچری میں آئیں گے کہ وہاں پھر کیسا اس کی ایوولوشن ہوئی، اور پھر ہم ماڈرن ڈے تک آئیں گے، اور پھر ہم ریجنل جو ہمارے کرنٹ فیکٹرز ہیں اگلے پچھلے 30-40 سال کے 1975 سے لے کر آج تک، اور اس پر پھر بات کریں گے کہ ان کا کیا اثر ہوا اس ساری سوچ کے اوپر اثر انداز ہونے کے لیے. اور جو بہت بڑے بڑے پلیئرز تھے امریکہ، اور خاص طور پہ امریکہ، انہوں نے کیا رول پلے کیا اسی سوچ کو پروان چڑھانے میں، اور جب چڑھا دیا تو اس کے بعد تو پھر آپ کو پتہ گیا. تو یہاں پر میں آج کا یہ ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے ملاقات ہوگی. میں کوشش کروں گا کہ سیٹرڈے کو آیا کروں گا 12 بجے ٹورانٹو ٹائم، جو کہ 10 بجے رات کے پاکستان ٹائم ہوگا. تھینک یو ویری مچ. جنہوں نے دیکھا آپ کا بہت بہت شکریہ، اور امید ہے کہ اگر کچھ سوال وغیرہ ہیں تو ضرور بھیجیے گا. اگلے ویک میں جب آؤں گا تو ان سوالوں کا میں جواب دینے کی کوشش کروں گا. میں اسکالر نہیں ہوں، ریلیجس اسکالر نہیں ہوں، میں ایک اسٹوڈنٹ آف ہسٹری ہوں، اور میں صرف پڑھ کے اور جو میری سمجھ آتی ہے اس حساب سے میں ایک زاویہ، ایک پرسپیکٹیو پیش کرتا ہوں. تو میرا کوئی اس میں ہڈن ایجنڈا نہیں ہے کہ کسی ایک کیا کوئی ملک یا کوئی فرقہ یا کوئی سوچ اچھی ہے بری ہے. میں صرف فیکٹس کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس سے انالیسز نکالنے کی کوشش کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ، اور السلام علیکم اور اللہ حافظ.